GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं घुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन और मुल्क के मारूफ आर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज। प्रोग्राम के लिए घुरकी हॉस्पिटल पहुंचे तो सीनियर डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आदिल मिर्जा ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। डॉक्टर आमिर अजीज के दफ्तर पहुंचे तो उनसे गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने आप मसरूफ़ होते हैं, जितना खैर के कामों में सुबह से रात तक आप लगे होते हैं, इस मसरूफ़ टाइम में से हमें आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी आप लोगों का शुक्रिया कि आप लाहौर से बाहर बॉर्डर के करीब हमारे पास आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल मेरी तरफ से तो ये बहुत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारी सारी फैमिली के लिए बाइस फ़ख्र हैं। मैं सबको बताता चलूँ, ये मेरे चचा का बेटा है और मेरा छोटा भाई भी है। तो हमारे लिए, आप पाकिस्तान के लिए तो बाइस फ़ख्र हैं ही, हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारी फैमिली में डॉक्टर आमिर अजीज़ है। बहुत शुक्रिया। बहुत आमिर भाई, एक वो डॉक्टर जिसके लिए इतनी सिफारिशें चाहिए हों, कई कई महीने की डेट मिलती हो और उससे लोग चेक कराने के लिए पापड़ बेल रहे हों, एक वो रुख है डॉक्टर आमिर अजीज़ का। और दूसरा रुख ये है कि वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में सुबह से लेकर शाम तक हर मरीज़ को इजीली अवेलेबल है। तो ये दोनों जगहों पे, दोनों रुखों में इतना फ़र्क क्यों है? मुझसे ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मुझे हज़रत अली का वो कौल जो है ना, मेरे दिल पे नक्श है कि वो अमीरुल मोमिनीन थे और ज़मीन पे नीचे बैठे होते थे। लोग उनसे पूछते थे कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और नीचे बैठे हुए हैं। तो वो कहते थे, एक तो जो नीचे बैठता है ना वो गिरता नहीं, और दूसरा फिर वो अपनी औकात याद रखता है। तो मैं मोहसिन बड़ा गुनाहगार आदमी, मेरे सामने जब मेरी ज़िंदगी की वीडियो चलती है तो मुझे डर लगता है कि मैंने क्या जवाब देना है, लेकिन अल्लाह से हुस्न ज़न बहुत है। तो उसकी कुछ तलाफ़ी करने के लिए अपनी वालदा की दुआओं की वजह से ये सारा काम शुरू किया। और आप यकीन करें कि अल्लाह ने ये इतनी बड़ी नेमत हमें दे दी कि जो शुरू में सोचता था, कहता था ये तो लोग तो मीटर होते हैं, ये किलोमीटर है, पागल, सरकारी प्रोफेसरी छोड़ के किधर चला गया। अब वही कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा फ़ैसला था। तो इस काम में मोहसिन जितना सुकून है, वो कहते हैं अगर पीर वाली सुबह छुट्टियां गुजार के वीकेंड का आपका दिल चाह रहा हो कि आप काम पे जाएं तो आप सही जगह पे हैं। तो मुझसे तो यार इतवार घर पे नहीं गुजरता। एक दौर था कि गिलगित, सकरदू, वहाँ पे किसी को इंजरी हो गई है, किसी की हड्डी टूट गई है और वहाँ पे रास्ते ब्लॉक हैं, मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ते हैं, और वो उनको इतनी दूर ट्रैवल करके या लाहौर लाते थे या इस्लामाबाद लाते थे। आज मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे भी आपके शागिर्द जो है वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। मुझसे हम लोग हर गर्मियों में गिलगित और सकरदू कैंप करते थे और उसमें हुकूमत वक्त का कोई दखल नहीं था। अल मराफ़ी फाउंडेशन कुवैत की एक है जो सकरदू में बहुत काम करते हैं। वो हमारा ट्रैवल स्पॉन्सर करते थे और हम एक हफ़्ते का कैंप करते थे। उसमें 1000 मरीज़ देखते थे, कोई 60-70 ऑपरेशंस करते थे। फिर हमने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलता, काम तब चलेगा जब यहाँ के बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। मेरे 7 ऑर्थोपीडिक सर्जन पूरी ट्रेनिंग लेके अब गिलगित, सकरदू, चिलास हर जगह फैले में, और जो वहाँ पहाड़ों से गिर के लोगों की कमर टूटती थी, अब कोई 300 के करीब कमर के टूटों के ऑपरेशन वहाँ हो रहे हैं। और इसी तरह अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, वाना, हर जगह, मशरकी शुमाली पंजाब, हर जगह अब हमारे बच्चे बहुत अच्छी सर्विस अल्लाह की मखलूक को दे रहे हैं। कितना मुश्किल था
کہ جب آپ کو ہیلتھ منسٹری کی آفر ہو رہی تھی آپ نے ٹھکرا دی, آپ کو سیکٹری ہیلتھ کی آفر ہو رہی تھی ٹھکرا دی, سرکاری نوکری کو ٹھوکر ماری, پرائیویٹ پریکٹس اتنی چلتی تھی اور لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا, وہاں سے لاکھوں روپے روزانہ کی انکم چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. یہ سارا کچھ سیکریفائس کرنا آسان تھا یا مشکل؟ محسن, آپ کو حیرت ہوگی سن کے, میں اس قسم کا آدمی ہوں جو کبھی زیادہ نہیں سوچتا, کوشش کرتا ہے کہ ہر کام اللہ کے سپرد کر دے. جب مجھے میرا انٹرویو کیا گیا, خالد مقبول صاحب کور کمانڈر تھے اور جنرل صفدر گورنر پنجاب تھے, تو اس نے انٹرویو کیا. آپ کو شاید یاد ہو کہ سب سے آخر میں وزیر صحت بنا تھا پنجاب میں 18 مہینے بعد. تو مجھ پہ ایک ایسی شرط لگائی گئی کہ میرے لیے تو پھر یہ چیزیں بالکل ہیچ تھیں. شرط یہ تھی کہ تم بیان دے دو کہ تمہارا مجاہدین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا جی اس تعلق پہ تو شاید اللہ مجھے بخش دے, ایک امپورٹنٹ وزیر بننے کا مجھے کیا فائدہ, جھنڈے لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں. اور الحمدللہ جی اللہ نے بڑا سرخرو کیا. ہر عہدہ اس لیے نہیں لیا کہ اوپر والوں کی انٹرفیئرنس بہت ہوتی تھی. مجھے جب جناح کا چیئرمین لگایا گیا 1998 میں, 3 مہینے بعد جو بڑے بڑے پاکستان موومنٹ کے لیڈرز تھے ان سے اصول پہ لڑائی ہوئی تو میں نے استعفیٰ دے دیا. مگر کام کرنے کے لیے یہاں پہ جی ایک تو بڑا سر پھرا ہونا چاہیے اور ایک ہر ایک سے ٹکر لینا ضروری ہے. ہمارا ماحول ہی نہیں ہے ایمانداری سے کام کرانے کا. تو میں نے سوچا جی اس حکومت ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا, اور یقین کریں یہ بہترین فیصلہ الحمدللہ. انسپریشن کہاں سے لی, دادا سے, والد صاحب سے یا والدہ سے؟ میرا جی بہترین دوست میری والدہ مرحومہ تھی, اللہ انہیں غری کی رحمت کرے. ان کے اور ابا کے وجہ سے میں پاکستان واپس آیا تھا, ورنہ ولایت میں بڑا اچھا کیریئر تھا. اور اماں جی سے جی وہ کچھ سیکھا جو اب تک مجھے میری گائیڈنس کرتے. ہر چیز ان سے ڈسکس کرتا تھا. ان کا جانا مجھ پہ بڑا شروع میں گراں گزرا, لیکن ان کی وجہ سے, اور یقین کیجئے یہ سب سے اچھا فیصلہ تھا کہ جو میں واپس آیا. کچھ آپ کر لیں, کہیں چلے جائیں, جو بات میرے ملک کی ہے کہیں کی اور نہیں. بالکل. بلکہ ہمیں یاد ہے کہ آپ کے لیے تو بڑی مہنگی جگہوں پر کوٹھیاں بنانا کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا, لیکن آپ والدہ کے ساتھ رہے, ان کے کمرے میں رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, ان کو صبح اٹھ کے وضو کراتے تھے, ان کے ساتھ ہر وقت آپ میکسیمم ٹائم جو ادھر سے بچتا تھا وہ ادھر گزارتے تھے. اسے میں اس کو اس طرح کہتا ہوں, میں والدہ اور والد کے ساتھ رہا, وہ میرے ساتھ نہیں رہے. اور والد میرے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, ان کو ڈیمینشیا ہو گیا تھا, آلزائمرز ہو گئی تھی, اور آخری 2 سال زندگی کے وہ پہچانتے بھی نہیں تھے. اور اماں نے بہت ان کو لک آفٹر کیا. تو میں روز صبح ان کو ہاسپٹل جانے سے پہلے اٹھا کے باتھ روم لے جا کے نہلاتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے یہ سعادت دی, دونوں میرے ہاتھوں میں گئے. یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ بنایا, یہاں پہ اتنا علاج کر رہے ہیں آپ مستحقین کا, یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ جب میں نے استعفیٰ دیا سرکاری نوکری سے, تو میں محسن بڑا اچھا سپورٹس مین تھا, اور میں پنجاب اسکواش ریکٹس کا وائس چیئرمین بھی تھا, اور یہ جہانگیر, جان شیر اور 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا میں ڈاکٹر تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب یہاں سے فارغ ہو کے صبح پریکٹس کروں گا, آفٹرنون میں اسکواش کھیلوں گا. 1 مہینہ یہ کیا تو اماں جی نے کہا کہ بھی تمہارے غریب مریضوں کا اور شاگردوں کا کیا قصور ہے. تو جناب اس کے بعد قدرتی طور پہ مجھے لاہور میڈیکل کالج سے انویٹیشن آیا, میں یہاں آ گیا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھ سے پہلے ایک اور ٹیم آرتھوپیڈکس کی یہاں تھی, پروفیسر صاحب تھے, یہ 2 سال میں انہوں نے 34 آپریشن کیے تھے. 2 سال میں. 2 سال میں. ہم 1 سال میں اب 12,000 کر رہے ہیں اللہ کے. ایک ڈاکٹر تھا جو امریکن, وہ خود بھی یہاں سے ٹریننگ لے گیا, پھر اپنے بیٹے کو بھی لے کے آنا چاہ رہا ہے وہ. بالکل. پروفیسر مائرسن اس کا نام ہے جی, فٹ اینڈ اینکل سرجن ہے. وہ ہمیں یہاں آ کے فٹ اینڈ اینکل بھی سکھایا اس نے, اور یہاں جب اس نے سارا کچھ دیکھا تو اس کا بیٹا وہاں آرتھوپیڈک سرجن ہے, اور اس نے اسے کہا کہ اب تم نے بھی یہاں آنا ہے.
تو اللہ کے فضل سے جی جب کوئی کام آ کے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے. مجھے پچھلے سال برٹش آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کی کانفرنس میں بلایا گیا یہ لیکچر دینے کے لیے کہ پاکستان میں ایسا سینٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے بغیر حکومتی مدد کے. اور جب میں نے وہ ختم کیا، آرتھوپیڈکس کے 9 شعبے ہیں، یہاں ہر ایک اللہ کے فضل سے ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا وہاں کے ایک کنسلٹنٹ نے کہ جی ایسا کوئی ادارہ پورے برطانیہ میں بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ بغیر حکومتی مدد کے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. حکومت تو مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز کی مختلف ویلفیئر پروجیکٹس کو سپورٹ کرتی ہے، بلکہ ابھی ہم نے انڈس ہاسپٹل کا کیا تو سندھ گورنمنٹ ان کو اربوں روپے کی ڈونیشن دیتی ہے. تو کیا آپ کے ساتھ پنجاب حکومت اس طرح تعاون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا. دیکھیں سندھ کے ویسے حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، مگر وہ حکومت ہیلتھ میں جو کر رہی ہے، اب آپ دیکھیں ادیب رضوی صاحب، میں نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور 3 گھنٹے ہماری ملاقات رہی. ان کو 8 ارب روپے ہر سال دے رہی ہے سندھ کی حکومت. انڈس والوں کو 6 ارب روپیہ دے رہی ہے حکومت سندھ. جگہ علیحدہ دے رہی ہے، جگہ علیحدہ. اور آپ دیکھیں گمبٹ میں جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کے علاوہ میں تو حیران ہوں جی کہ اتنی کرپٹ حکومت ہیلتھ میں اتنا کرتی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میری مدد کی، نیا MRI لینے کے لیے مجھے 20 کروڑ روپے دیے انہوں نے، اور 2 دفعہ 10-10 کروڑ روپے دیے جو ہم نے ہیپاٹائٹس C کے مریضوں کے لیے، مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم ان کو اب ہمارا 2.5 ارب روپے کا سال کا پروجیکٹ ہے. سب اللہ کے کرم اور لوگوں کی اعانت سے ہو رہا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں، میں نے سائبر نائف لگایا جب یہاں $4 ملین کا لوگوں نے اعتماد کیا. پورے پنجاب میں KPK میں یہ مشین نہیں ہے، بلوچستان میں بھی، کراچی میں ہے، اور وہاں بھی مخیر حضرات کی وجہ سے اور حکومت سندھ کی وجہ سے جناح ہاسپٹل میں. میں نے یہاں کی حکومت سے کہا کہ جی لگ گیا یہ، اور مریض تو پنجاب کے KPK کے سارے ہیں اور ہم نے پیسہ بھی نہیں بنانا اس سے، تو اس چلانے میں ہماری مدد کر دیں. مجال ہے کچھ آج تک ایسا ہوا. اسی طرح ہر شعبے میں ہم انہیں کہتے ہیں. ہم نے یہاں تک آفر کی کہ آپ کے سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹریننگ بھی ہم کر دیں گے. آخر 15 ملکوں سے لوگ جو آ رہے ہیں، کچھ تو ہے. کوئی جواب نہیں ملا. وہ کیا جذبہ تھا کہ جب پوری دنیا کے ہسپتال بند ہو گئے، لوگ مریض کے پاس جانے سے ڈاکٹر گھبرانے لگ پڑے کہ جی کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں یہ وبا نہ لگ جائے. اس دور میں بھی گرکی ہاسپٹل دن رات کام کرتا تھا. حسین میں صبح آتا تھا تو میں آ کے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو 5 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور سب سے کہا اس میں میرے پیرامیڈیکل سٹاف، میرے نرسز، میرے ٹیکنیشینز، میرے ایڈمنسٹریٹر، میرے ڈاکٹرز، ان سب سے کہا کہ آپ ہر 5ویں دن آئیں گے، مگر میں اب بونس پہ ہوں، میں زندگی گزار چکا ہوں، میں روز آؤں گا. اور صبح ہم آ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھتے تھے. اور مجال ہے کچھ ہوا، مجھے بھی ہوا کووڈ، لیکن الحمدللہ کوئی ڈپارٹمنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اور ہم نے گوروں کو غلط ثابت کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آرتھوپیڈک سرجری سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آپ ڈرل بھی کرتے ہیں، ریمنگ بھی کرتے ہیں، آریاں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم نے وہ لکھ کے انہیں بھیجا. برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ نے روک دیا کام. ہمارے بعد انہوں نے بھی سوچا کہ یار ان کی مثلا کسی کا کولا ڈلنا ہوتا تھا تو 3 سال تک ویٹنگ لسٹ ہو گئی. پھر انہوں نے پالیسی بدلی. ہم الحمدللہ ہم نے یہاں پروو کیا کہ کوئی اللہ کے سوا کون بچائے گا. اور ہم نے ہر چیز کی، سنا مکی بھی ہم پیتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ بھی ہم کرتے تھے، لیکن الحمدللہ کام نہیں رکا. یہاں پہ اس وقت ہم کس چیز کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور کیا یہ سب کے لیے فری ہے یا جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں؟ وہ صرف میرا رول ماڈل ادیب رضوی صاحب ہیں، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی. پر اس کے لیے
اتنے پیسے چاہیے. ابھی ہم مجبور ہیں کہ جو انتہائی غریب اور کہہ دے اس کا مفت علاج ہوتا ہے, اور اس پہ ہم 4 کروڑ روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہیں. باقی جو ہیں اس سے ہماری فیس نہیں ہوتی سرجنز کی. دوائیوں کا اور جو آرتھوپیڈک کے جوڑ یا پیچ پلیٹیں لگتی ہیں اس کا, اور وہ بھی کمپنیاں ہمیں سستا دیتی ہیں الحمدللہ, وہ اس کا خرچہ ہوتا ہے. جو صاحب ثروت ہوں وہ پرائیویٹ ونگ میں داخل ہوتے ہیں, اور ان سے جو کمائی آتی ہے وہ بھی ہسپتال میں مریضوں پہ خرچ ہوتی ہے. آپ وہاں سے پرائیویٹ پریکٹس چھوڑ کے آ گئے, بہت تھوڑے دن جاتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, زیادہ ٹائم جان دیتے ہیں, تو آپ یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں؟ نہ, ایک پیسہ نہیں لیتا جی. اور اللہ کے فضل سے جو میری پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے. اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہوا ہے الحمدللہ. یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ میری زکوٰۃ اور یہ میری صحیح ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے. بہت کافی, بہت دیا ہے, اور یہاں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپریشن تھیٹر کمپلیکس شروع ہو گیا. یہاں پہ پھر باہر کی چیزیں لانے کی اجازت نہیں ہے, اور دن رات ہم آپریشن کرتے ہیں. آپ کو دکھائیں گے بھی. یہ ہمارا کلاس روم ہے جی. ساری رات جو آپریشن ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں یہاں. یہ میرے انیستھیزیا والوں کا ہیڈ لینا کا آفس. اچھا 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 واہ. اور یہ نہ ہو تو ہم ایک آپریشن نہ کر سکیں. اور یہ ہمارے دفعہ 302 والے کیس بڑے سیریس وہ بھی کرواتے ہیں. جو سب سے بزرگ جس کا ہم نے یہ جوڑ ڈالا اس کی عمر 104 سال ہے. اچھا, آپ کہیں اور یہ نہیں سنیں گے. باقی جگہوں پہ تو اسے جواب دے دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ نہیں ہیں, اور اللہ ان کو خوش رکھے. ہر چیز ماشاءاللہ. ڈاکٹر عامر عزیز نے ہمیں گھرکی ہاسپٹل کے اسپائن سینٹر کا وزٹ کروایا. جب موسٹ سینسٹیو ایریا شروع ہو. ہاں جی, کلین ایریا. یہ جو دیواریں ہیں اینٹی بیکٹیریل ہیں, اگر ان پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے تو مر کے گر جائے گی. اچھا, یہ کبڑے وہ بچے جو ہیں جی اس کے لیے کر رہے ہیں. کبڑے پان کا علاج بھی ممکن ہے؟ سر وہ بیٹھا ہے بندہ ہمارا, کھڑا ہے ابھی تو. واہ, 100 کرتے ہیں ہر سال یہ آپریشن. ماشاءاللہ. اس آپریشن کا جو کبڑے پن کا اسکولیوسس کا 30 لاکھ روپیہ لگتا ہے آغا خان میں. اس پہ 2.5 لاکھ کے پیچ اور راڈ لگتے ہیں جی. اور ہمارے وارڈ کے مریض کا کوئی 3.5-4 لاکھ میں سارا آپریشن ہو جاتا ہے. واہ. یہ اسٹرلائزیشن کا نظام اور پوسٹ آپریشن جو کیئر ہے یہ کہیں اور ہے؟ محسن اس لیے نہیں ہے کہ پراپر بندوں کو نہ کوئی پلاننگ کی جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. میں کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوا ہوں جی. ٹھیک ہے, سب سے پرانا ادارہ. ہمارا اناٹمی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا وہ لسٹڈ بلڈنگز میں سے تھا, اور اس کے ساتھ پرائیویٹ AVH تھا. وہاں سے انارکلی کا رستہ تھا. پتہ نہیں کس عقل مند نے وہاں پہ وہ سرجیکل ٹاور بنا دیا. سرجیکل ٹاور کا ایمرجنسی سے تقریباً آدھے میل کا فاصلہ ہے. ٹرالیوں پہ لاتے ہیں وہاں سے مریض کی, ایسی تیسی پھر جاتی ہے. پورے پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ آرتھوپیڈک کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر جو راڈز ڈلتے ہیں, جو پلیٹیں ڈلتی ہیں, جو بولٹ ڈلتے ہیں, کئی جگہوں پہ تو وہ بھی بڑے غیر معیاری ہیں جن کو زنگ لگ جاتا ہے, جو ان کے ساتھ باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہوتے ہیں. محسن اس میں ہم ڈاکٹروں نے صحت کارڈ کا بڑا بیڑا غرق کیا. 2 نمبر پیسے بچانے کے لیے چیزیں لگتی رہی ہیں. ہمارے پھر جو بندے ہیں جگاڑ کے بادشاہ ہیں, امپورٹڈ چیزیں آتی نہیں, ان کی نقل کر کے یہاں لوکل بن جاتی ہیں, وہ پھر مریض میں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر بھگتتا سرجن ہے, اور کسی قسم کا کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں. گھرکی ہاسپٹل کے CEO نعیم گھرکی اور میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر خرم اعجاز نے ہمیں ہاسپٹل کے مختلف شعبے دکھائے. ڈاکٹر صاحب, یہ سائبر نائف کیا چیز ہے, یہ کیا کام کرتی ہے, کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ایکچولی سائبر نائف جو ہے نا جی, یہ ایک روبوٹ ہے
रेडियो रोबोटिक सर्जरी यूनिट इसको कहते हैं। ये सारा रोबोट है? ये पूरा रोबोट है जी, और ये इसका पूरा बंकर है। तो ये बिल्कुल अमेरिकन एक टेक्नोलॉजी है जो कि लेज़र के साथ जो है ना कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स का जो है ना वो लेज़र के साथ ट्रीटमेंट करती है। इसके मैक्सिमम 5 सेशन होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर एक सेशन लगता है। 30 to 40 मिनट्स का एक जो है ना वो सेशन होता है जिसके अंदर। तो ये अप टू 5 सेंटीमीटर के जितने भी बॉडी के अंदर होल बॉडी ट्यूमर्स होते हैं उनको लेज़र के साथ ये बर्न कर देता है जी। वाह। इसके अंदर किसी किस्म की आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये सर्जरी की रिप्लेसमेंट है। मेनली जो 90% ब्रेन ट्यूमर होते हैं बच्चों में, ख़वातीन के अंदर, मर्द हजरात के अंदर, उनको जो है ना ये लेज़र के साथ इसके जो है ना वो ट्रीटमेंट हो जाती है। कीमोथेरेपी में और इसमें क्या फ़र्क है जी? अच्छा, कीमोथेरेपी जो है ना वो एक कन्वेंशनल मेथड है इसकी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जी। जैसे कि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान के अंदर भी जो जैसे शौकत खान है और भी बड़े सेंटर इसके बने हुए हैं जो इसकी कन्वेंशनल जो है ना वो ट्रीटमेंट जो है ना वो करते हैं। इसके अंदर कीमो का, मेडिसिन का कोई रोल नहीं है जी। ये सिर्फ इसने जो है ना सॉलिड ट्यूमर्स को जो है ना वो बर्न करना है बॉडी के अंदर जी। और ये रोबोट जो है ये खुद करता है? ये टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कहें कि नेक्स्ट लेवल है जी। यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर तो कोई 250 सेंटर जो है ना ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये अल्लाह का फजल है कि हमें सेकंड जो है ना ये साइबर नाइफ यहाँ पे लगा गुरकी हॉस्पिटल के अंदर, और पंजाब के अंदर ये पहला सेंटर है जी। 750 से ज़्यादा केसेस हम लोग जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो कर चुके हैं। इसका जो सक्सेस रेट है ना जी वो 90% से भी ऊपर है जी। वाह। 94-95% तक है। साइड इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है। किसी पेशेंट का ये बाल तक नहीं जलाता जी। इसके अंदर इतनी प्रोसीजन है। तो ये एक आप कहें कि नेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भाई इतना बड़ा ये काम हो रहा है। और इसी आपके तवज्जो से हम लोगों को ये कहते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि जिनके सॉलिड ट्यूमर्स हैं ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर या लिवर के अंदर या स्पाइन के अंदर, होल बॉडी ट्यूमर्स, जहाँ पे भी ट्यूमर्स हैं, छोटे बच्चों के हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी विजन चली जाती है, तो ये इतना शानदार ट्रीटमेंट का एक शाहकार है कि जी वो ना सिर्फ उसका ट्यूमर जो है ना वो ख़त्म होता है बल्कि बच्चों की विजन भी जो है ना वो वापस आई है। ये इसको ज़रा वाज़ेह करें कि विजन वापस कैसे आई है, इसको थोड़ा ये मैं आपको बताऊँ। डॉक्टर साहब ज़रा बताएंगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा। विजन का सर इसमें ये है कि अगर ट्यूमर ज़ाहिर है आपके विजन को कोई प्रॉब्लम इशू कर रहा है, तो जब ट्यूमर की रिमूवल होती है तो उसके बाद विजन तो आपकी बिनाई वापस आ जाती है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। मोहसिन साहब जी, आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, को चेयरमैन है गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के। कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं, नेक आदमी हैं, और इतना बड़ा काम इतना आसानी के साथ लोगों को यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अल्लाह की रहमत ही है और अल्लाह ताला आप जैसे साथी दे देते हैं, हम लोग फिर सारे मिलके एक टीम की सूरत में ये काम हो रहा है। अकेला आदमी तो कोई भी नहीं काम कर सकता। यहाँ पे जो डायलिसिस सेंटर है, यहाँ पे कितने लोगों का इलाज हो जाता है, कितने लोगों के डेली आप करते हैं डायलिसिस? अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो डायलिसिस सेंटर है ये कुछ 15 मशीन इसके इस वक्त जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। और अगर आप देखें तो ये बड़ा एक मॉडुलर किस्म का कॉन्सेप्ट है, हाइजेनिकली जो है ना वो बड़ा वेल मेंटेन्ड है। आपको यहाँ पे कोई मेडिसिन की स्मेल या इस तरह की चीज़, आपको मक्खी मच्छर इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। दूसरा आप देखिए ना, मोस्टली अगर आप सेटअप्स के अंदर जाए ना तो वहाँ पे पेशेंट बेड्स होते हैं जहाँ जिसके ऊपर डायलिसिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो डेडिकेटेड जापान से इम्पोर्टेड जो है ना ये डायलिसिस चेयर्स है। तो जैसे हर पेशेंट का पोस्चर आप देखें ना तो वो डिफरेंट पोस्चर है। हाँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह की जो है ना ये डेडिकेटेड डायलिसिस चेयर जो है ना वो साथ लगाई गई है। ये सर हमारा सर ICU 18 बेड्स पे ये मुश्तमिल है और क्रिटिकल केयर यूनिट जिस तरह आपको आइडिया होगा, और वेल इक्विप्ड से स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास हर बेड के साथ वेंटिलेटर अवेलेबल है, कार्डियक मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। जो भी पेशेंट क्रिटिकल या सीरियस जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट किए जाते हैं, और जो ही वो स्टेबल इस पोजीशन में आते हैं तो उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा कोई कह लें कि 60-70% हम लोग बिल्कुल पेपरलेस हो गए हैं। इस साल के आखिर तक हम बिल्कुल टोटली जो है ना वो पेपरलेस हो जाएंगे। और इसमें भी जो मेडिसिन लिखी जा रही है ना वो जेनेरिक मेडिसिन लिखी जा रही हैं। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो जेनेरिक कर सकते हैं, ब्रांड सिलेक्शन उनके हाथ में नहीं है। वाह।
تو یہ ایک بڑی ایک کہہ لیں کہ کوالٹی آف پرفارمنس جو یہاں پہ دی جا رہی ہے وہ اس اینڈ کے اوپر بھی ہے. یہ سر ہمارا جو ہے نا یہ پیتھولوجی کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ بلڈ سیمپلس جو ہے نا وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا پورا ایک آپ دیکھیے کہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. سیپریٹلی جو ہے نا ہر ایک کے جو ہے نا وہ سیمپلنگ اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی. ہائیجینیکلی بھی بڑا ویل مینٹینڈ ہے. ہم کورٹ یارڈ میں کھڑے ہیں. یہ جو پیشنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے اٹینڈنٹس کا جو ہے نا مہمان خانہ ہے جی, جس کو ہم مسافر خانہ بھی کہتے ہیں. 300+ کی جو ہے نا اس کی کیپیسٹی ہے. تو نیچے والے گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے خواتین اور بچوں کو یہ سارا ہال دیے ہوئے ہیں. اس سے اوپر جو ہے نا وہ مرد حضرات کے لیے جو ہے نا وہ ساری فیسلٹی ہے جی. تو اگر اس میں آپ دیکھیں یہ 40% ہمارا پیشنٹ جو ہے نا وہ ناردرن ایریاز اور یعنی کہ آل اوور دا پاکستان پیشنٹ جو ہے نا ہمارے پاس آ رہا ہے. تو ان کے ٹھہرنے کے لیے جو ہے نا وہ یا وہ وارڈ میں ٹھہرتے تھے یا وہ کوریڈورز میں, اور ٹھنڈ کے وقت بہت زیادہ سردی کی وجہ سے وہ لوگ کوریڈورز میں جو ہے نا وہ بستر وغیرہ لگاتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے بندے آئے تو انہوں نے یہ فیسلٹی جو ہے نا لوگوں کو یہ بھی پرووائڈ کر دی ہے. اس میں کوئی 350 کے قریب جو ہے نا لوگ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا اسٹے کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر شاور روم, ان کا کچن آپ دیکھیں یہاں پہ کچن بھی اویلیبل ہے, ڈائننگ روم, لانڈری سیٹ اپس اور ساری ہر چیز جو ہے نا ہم نے یہاں پہ ان کو اویلیبل کی ہے جی. اور ان کا کھانا جو ہے وہ آلریڈی ہم نے جیسے بتایا کہ گورمے بیکرز کی طرف سے فری آف کاسٹ جو ہے نا دوپہر کا اور رات کا کھانا جو ہے نا ان کو فری آف کاسٹ آتا ہے. ڈاکٹر عامر عزیز نے ہمارے لیے پرتکلف افطاری کا اہتمام بھی کیا. ڈاکٹر عامر عزیز سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر صاحب, لاکھوں مریضوں کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو علاج روکنا پڑ گیا ہو؟ محسن, یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. اللہ کے فضل سے کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی کچھ ضرورت ہوتی تھی اللہ پاک ایسے فرشتے بھیج دیتا تھا, یا جو توفیق ہمیں ہوتی تھی خود کر کے. کبھی نہیں ہوا. اور اللہ کے غریبوں کے لیے جو بھی کوشش کی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی. اور ہم خود حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے پورا ہو گیا. کس قسم کے ڈونرز جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے پاس ایک تو جن کے کسی کا علاج ہوا ہو وہ اور آ کے وہ سسٹم دیکھ کے گئے ہوں. کچھ جو ہمارے محسن گرکی صاحب سے آپ ملے جی, یہ پراپرٹی کا ان کا کام ہے ڈیفنس میں. ماشاء اللہ سب سے بڑے ڈونر یہ خود ہیں. اور انہی کا حلقہ احباب جو بزنس مین, کچھ انڈسٹریلسٹ جن کے ملازمین کا رشتہ داروں کا علاج یہاں ہوا الحمدللہ دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں, ہمارا خیال یہ ہے کہ باہر جو پاکستانی ہیں UK میں, USA میں, یورپ میں, اصل وہ ڈونر ہیں. یہ بات غلط ہے. اچھا. ہمارے مقامی لوگ, سفید پوش لوگ اپنا دل بھی نکال کے رکھتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو آج آپ نے آپریشن تھیٹرز دیکھے, اس زمانے میں 8-10 سال کی بات ہے, 3 کروڑ روپے کے جرمنی سے بن کے آنے تھے. میں نے 5 ایک وقت میں بنانے تھے. میں راتوں کو اٹھتا تھا کہ یا پروردگار, یہ خواب تو بڑا اونچا سوچ لیا تجھ پہ تکیہ کر کے, اس کو پورا کر دے. اسے ایک دن ایک بندہ آیا, اس نے کہا 3 میں بنا دوں گا. 2 اور آئے, انہوں نے کہا 1 میں بنا دوں گا. الحمدللہ دیکھیں کیا کیا کچھ لیٹسٹ MRI ہمارے پاس, CT اسکین, ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ, سائبر نائف آپ نے دیکھا, ہمارا مہمان خانہ 400 بندے اس میں رہ سکتے ہیں, ڈائلیسس والا. ہم تو اللہ کا جی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کوئی ایسی ڈونیشن جس نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا؟ یہ تو آپ کو میں نے اگزامپل دی ہیں کہ جو میں آؤٹ ڈور کر رہا تھا, ایک شروع کی بات ہے جی. تو دوربینی آپریشن کے لیے آرتھروسکوپ گھٹنے کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے. محسن اس وقت کوئی 24 کے 25 لاکھ کی تھی وہ, اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میں آؤٹ ڈور کر رہا تھا تو ایک برقع پوش
عربی خاتون آئیں اور مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عامر آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو بی لائک یو، کہ میں چاہتی ہوں میرے بچے آپ جیسے ہوں. اس کی 2 بچیاں ڈاکٹری پڑھ رہی تھیں یہاں، تو مجھے کہتی کہ what can I do for you، کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں. اسے میں نے کہا جی مجھے یہ سامان چاہیے، اتنے پیسے ہیں. کہتی اوکے انشاءاللہ. چلی گئی. میں نے کہا ایسے ہی پوچھ لیا اس نے. میں آؤٹ ڈور ختم کر کے جب نعیم گھرکی کے آفس میں گیا تو وہ 24 لاکھ کا چیک پڑا ہوا. واہ. سوچے سبحان اللہ. کوئی ایسا پیشنٹ جس سے مایوس ہو چکے ہوں، جواب دے چکا ہو، اور وہ ایسا معجزاتی طور پہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ محسن مدینہ منورہ سے ایسے مریض آئے جن کو وہاں بتا دیا گیا کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد تو تمہاری ٹانگ ناکارہ ہو چکی. وہاں سے کہیں سے وہ سن کے آیا. وہ ایک خاص روسی ٹیکنیک ہے الیزروف، وہ جو میں نے آپ کو جنگلہ دکھایا تھا. جی جی. اللہ کا نام لے کے ہم نے کیا. اب وہ نماز بھی نارمل پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اور وہاں سے دعائیں ایسی 3 انچ لمبی کھجوریں، کیا کیا کچھ وہ وہاں سے بھیجتا ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جی. جس طرح یہاں پہ آپ مختلف لوگوں کی تکالیف دیکھتے ہیں، ان کے آپریشن کرتے ہیں، سارا دن اتنا زیادہ آپ سٹریس میں رہتے ہیں، رات کو نیند جو ہے پرسکون آتی ہے یا یہی چیزیں خواب میں چلتی ہیں؟ یار محسن یہ بڑا ہی پیارا سوال ہے، اللہ جزائے خیر دے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، سب اس کے ہاتھ میں. اور یہ جو لوگ اللہ کی مخلوق میرے پاس آ رہی ہے وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ میں ان کا کچھ کر سکوں. محسن میرے گھر والوں سے پوچھیں 2 منٹ میں رات کو نیند آ جاتی ہے. مجال ہے کبھی نیند کا مسئلہ ہوا تو الحمدللہ. اور اس کام میں کوئی سٹریس نہیں ہے جی. پاکستان نے جب 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، کیا اس وقت جذبات تھے؟ محسن اس وقت میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا یہاں کیمپس میں ان کے ساتھ. میں اس وقت بڑا فٹ تھا، باڈی بلڈنگ، رننگ، ہر چیز کرتا تھا. اور جرمن ان کا فزیو تھا اور پلیئرز کی فٹنس کا برا حال تھا. عمران ایک ایکسیپشن تھا جو کمال فٹ آدمی تھا. اور کرکٹ اس عروج پہ اس لیے پہنچا کہ با اختیار کیپٹن تھا. عمران کے وقت میں جو جنرل صاحب بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے وہ پیویلین میں نہیں آ سکتے تھے اس کی موجودگی میں. کوئی ٹیم اس کی مرضی کے بغیر سلیکٹ نہیں ہوتی تھی. آج حال دیکھیں، جن کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ان کے ذمے آپ نے کرکٹ کیا ہوا ہے. ہاکی دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے، اسکواش دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے. ہر طرف ستیہ ناس. اور یہ ورلڈ کپ بھی ہم اس کے مورال کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے جیتے تھے. اسکواش میں ایک دور میں پاکستان کا بڑا نام ہوتا تھا، اور دونوں جو اسکواش کے لیجنڈز تھے، جان شیر خان، جہانگیر خان، آپ نے ان کو بھی چیک کیا ہوا ہے، ان کو بھی آپ نے گائیڈ کیا ہوا ہے، بلکہ ریٹائرمنٹ کا مشورہ بھی آپ نے ان کو دیا. بالکل میں نے دیا. جہانگیر کمال آدمی ہے جی، اور جان شیر میں تھوڑا سا تھا. جہانگیر 550 میچ نان سٹاپ جیتا تھا جو ورلڈ ریکارڈ ہے. پر دونوں نے پاکستان اسکواش کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا. اس وجہ سے اب دیکھیں ہم اسکواش میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. یہ 2 تھے، گوگی علاؤدین تھا، قمر زمان تھا، ہیڈی جہان تھا، کیا نہیں تھا یہاں. اور کہاں پہ ہم چلیں گے؟ سب سے آخر میں حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت آپ جیسے اداروں کے لیے کیا کام کرے؟ کیا آپ کے لیے کوئی ٹیکسوں میں چھوٹ ہونی چاہیے؟ آپ کو کوئی ڈونیشنز ایسے ملنی چاہیے؟ آپ کے لیے کس قسم کی سہولت جو ہے حکومت پیدا کر سکتی ہے؟ خاص طور پہ پنجاب حکومت میں مریم نواز اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ محسن یہ بڑا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. دیکھیے صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج ہر شہری کا حق ہے. ہمارے ہاں اگر پرائیویٹ کاوشیں نہ ہوں تو صحت کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. میرے حساب سے تو جی جی ڈی پی کا سب سے کم ہم تو 1% بھی نہیں خرچ کر رہے صحت پہ. 6% کی ریکمنڈیشن ہے WHO کی. اور پھر جو وہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے.
میری نظر میں تو جی قابل لوگوں کو صحت سے متعلق کو صحت کا نظام دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہر سال ہم آپ کا کارروائی کا آڈٹ کریں گے. جو ادارے فلاحی اداروں کے نام پہ کام کر رہے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہماری حکومت وہ کرے. آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسی بھی ہے سندھ گورنمنٹ اربوں روپیہ دے رہی ہے صحت میں. ادیب رضوی صاحب کو 8 ارب، انڈس والوں کو 6 ارب، گمبٹ میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر میں، اور جو چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں طبع ہارٹ وغیرہ کو بے تحاشا پیسہ دے رہے ہیں. میری تو حکومت سے یہ ہوگی خاص گزارش کہ کام دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ کس مسلک سے ہے، کس سیاسی وابستگی سے ہے. یہ دیکھیں کہ ہمارے عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے اور پھر دل کھول کر حوصلہ افزائی کریں. فائدہ تو ہمارے عوام کو ہی ہوگا نا. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرسٹ ہاسپٹل میں اچھا کام ہو رہا ہے تو سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں کی تربیت کا بھی وہاں بندوبست کیا جائے. اب آپ کو ایک اور مثال دوں، ایک ہمارے کرکٹر سائم کے ٹخنے کو چوٹ لگی، عام سی چوٹ ہے، ہر جگہ علاج ہوتا ہے. پلیئرز کو خوش کرنے کے لیے سیاست میں خبروں میں اچھا لگنے کے لیے اس کو ولایت بھیج دیا گیا. اور پھر مزے کی بات دیکھیں کہ وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی پاکستانی ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں اور 10 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہمیں پرائیورٹیز چینج کرنا ہوں گی اور میرٹ پہ فیصلے ہوں. جو کچھ یہاں ہو سکتا ہے اس کو ڈیولپ کریں. آخری آپ کو بات بتاؤں کہ جب ماجد خان صاحب چیئرمین تھے کرکٹ کے، میں نے ان کی سرجری بھی کی ہوئی ہے، بڑا قریبی میرا تعلق ہے. ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ قذافی اسٹیڈیم میں سپورٹس انجریز کلینک بنائیں گے. پی سی بی میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قذافی اسٹیڈیم میں اتنی جگہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب جب کرکٹ میچ ہوتا ہے سارا لاہور ٹنگا ہوا ہوتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل وہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو وہ ماجد صاحب گئے، وہ سارا پروگرام ختم ہو گیا. حالانکہ اتنے قابل لوگ ہمارے یہاں ہیں، ان کو فیسلٹی دی جائے، ہر چیز یہاں ہو سکتی ہے. سو اللہ پاک ہمیں اس ملک سے مخلص اور اللہ کے ڈر سے صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور صحیح گواہی دیں، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے، اور ہر ایک کا احتساب ہو. میں تو کہتا ہوں جو کسی پوزیشن میں جب کوئی آئے، جس دن آئے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے، جس دن جائے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے، اور کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو اڑا دیں. آپ خیر بانٹتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب خود کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ میں اس کے پاس جاتا ہوں جی. اور میرا سب سے بڑا جو سہارا تھا وہ میری والدہ تھیں. آپ یہ سوچیں کہ جس دن میں کوئی مشکل آپریشن کرنا ہوتا تھا، میں صبح ان سے دعا کروا کے آتا تھا، اور پھر آپریشن کے بعد اگر میں ان کو فون پہ نہیں بتاتا تھا تو مجھے ڈانٹ پیٹتی تھی کہ مجھے ٹانگے ہو، یہ تو بتا دو. اب وہ نہیں ہے تو میرا ایمان ہے کہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں چلتی ہیں سارے. بے شک. میں ہر چیز اللہ سے مانگتا ہوں جی. کسی اور کو میں نہ کوئی وسیلہ بنانے میں بلیو کرتا ہوں. میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے مانگتا ہوں اور اس نے کبھی نا امید نہیں کیا جی. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.